जी, इब्तिदा है रब्बिल के बाबा के नाम से गर्म खान डाली टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पाक भारत ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई नहज पे पहुँच चुके हैं और जब से सिंध तास मुआहिदा इंडिया ने बगैर किसी वजह के मुअत्तल किया है, उसके बाद से हालात इंतहाई कशीदा हैं। यहाँ पे एक ख़ास अमर है। गुज़श्ता दिनों काकुल में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें सिपह सालार ने यह कहा कि जनाब वाला पाकिस्तान इंतहाई कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, तो इसके दिफा करना भी हम जानते हैं। ऐसे में गुज़श्ता दिन एक अहम पैगाम आया अमरीकी सदर का, डोनाल्ड ट्रंप का एक ख़ास पैगाम आया। पैगाम ये था कि पाक भारत कशीदगी खुद ही निपटाएं, खुद ही हल करें। वो जो एक क्यास आराइयाँ थी और वो जो उम्मीदें थी इंडियन को कि जनाब हमारे पास अमेरिका है या बाकी क़ुव्वतें हैं, कम से कम वो भी तम तोड़ गई हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत लीडर, नौजवान लीडर हैं और ख़ासकर इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। गुज़श्ता दिनों इंडियन मीडिया न्यूज़ पर बड़ी अच्छी स्पीच भी पाकिस्तान के दिफा भी किया जनाब पाकिस्तान नज़रियाती कौंसिल के बानी भी हैं और नौजवान लीडर हैं, शहीर अहमद सियालवी। उनसे बात करते हैं, इनकी बातें इनकी ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। वालेकुम अस्सलाम। शहीर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। शहीर भाई, आप इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत हैं और जिस तरह मौजूदा हालात चल रही हैं उस हवाले से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त आप जैसे अहबाब के नौजवानों की ज़रूरत भी है। उसकी वजह यह है कि दलील से ज़रा हम जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको हम दलील से कम जवाब दें। शहीर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुज़श्ता दिनों मैंने आपका स्पीच भी देखी आपकी इंडियन न्यूज़ पर। सबसे पहले ये बताइएगा, हम गुज़श्ता 75 सालों से एक मसले को रो रहे हैं जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर, और इंतहाई साजिश के तहत, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके के तहत हमारे बीच में इस मसले को बिठा दिया गया और किसी न किसी तरीके से इसी मसले के ऊपर हम गुज़श्ता 75 सालों से लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इसका शॉर्टकट मसला क्या है, हल क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा जो इंडियन मीडिया पे किया था। जाहिर है वहाँ पर मेरे अपने मुल्क की इज्जत की बात होती है, तो हम लोग अपने रातों से पर्दा नहीं उठाते। जी सही है। आप तो हमारा अपना मीडिया में अपनी आवाम के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का खिता कौन से हसास इलाके को टच करता था और किस वजह से इसको हमेशा से मुतनाज़ रखा गया, और किस मजहब की एक नाम नहाज मजहब जो 1857 के इर्द गिर्द इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताज बरतानिया की एमा पे, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था और कहा गया था कि एशिया का स्विट्जरलैंड बनाया जाएगा और थ्रू दिस स्पेसिफिक जोन जो है हम लोग पूरे एशिया को कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए ये कादियानियों को फैसिलिटेट करने के लिए सारा कुछ किया गया था उस वक्त। एंड देन खैर अब ये डिबेट बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो आप फरमा रहे थे ना कि साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ, ये बात 100% दुरुस्त है। बट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान या सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम हिंदुस्तान, जब दोनों मुल्क आजाद हुए, उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी जनरल ग्रेसी को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंसिडर करके, क्योंकि जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ऑर्डर किया था कि नेहरू ने अपनी फौजें उतार दी ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो आप भी भेजें, तो ही रिफ्यूज टू डू सो। उसके बाद कबायली गए, कबायलियों ने जाके आपके आज़ाद कश्मीर का खिता जो है वो आज़ाद करवा के दिया। कुछ बेचारे रावलाकोट पहुंचे हुए थे, कुछ बाकी सेक्टर्स में पहुंचे हुए थे, और उनको गलत खबर पहुंचा दी गई कि मिस्टर जिन्ना ने कहा कि जनाब क्योंकि नेहरू चला गया अक़वाम मुत्तहिदा में और उसने कह दिया कि जनाब यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इलेक्शन एंड रेफरेंडम। प्लेबिसाइट इज समथिंग कि जहाँ पर एक तीसरी कुव्वत आती है, अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और तीसरी कुव्वत हो, जो आके दोनों मुल्क की सर्विलेंस के बगैर उसकी सर्विलेंस में इलेक्शन हो, एंड देन कश्मीरीज हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर आइदर टू एनेक्स देमसेल्व्स विद पाकिस्तान विद इंडिया और टू बिकम अ सेपरेट होमलैंड। लेकिन उस धोखे के खाते में वहां के कबायलियों को बताया गया कि कायदे आज़म मान के आप वापस आ जाएं, और वो जो आज ये खिता इंडिया के पास है वो हम लोग कवर अप कर चुके होते। अगर कम्युनिकेशन का गैप ना होता, फासला उस तरीके से ना होता, और हमें अंग्रेज जो है उस तरीके से डिश ना करते। वो डिश इसलिए करते थे
کہ انڈیا کو آج تک یا انگریزوں کو کوئی ایک پوائنٹ بھی قائد اعظم کی شخصیت کے خلاف نہیں ملا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ روڈ آدمی ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہماری بات نہیں سنتے، مذاکرات میں کوئی پوائنٹ نہیں ہمیں ریز کرنے دیتے، اور ان کے پاس ہے کچھ نہیں، 7 کے مقابلے میں 1 ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ مجھے 7 بندوں کی عزت ملے. دیٹ از اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو پوائنٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ قائد اعظم نے اس کے باوجود منوایا. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے، اس نے ہمیں ڈسا. اب اس کے بعد سب میں تھوڑا سا اسے مزید آپ کو سمجھانا چاہوں کہ میں عرض کرنا چاہوں کہ اس وقت اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کو وفادار لیڈرشپ نہیں ملی، پاکستان کو سنسیئر لیڈرشپ کسی بھی اعتبار سے نہیں ملی، چاہے وہ ایک سیٹ اپ ملک چلا یا دوسرا سیٹ اپ ملک چلا، آپ اشارہ سمجھ چکے ہوں گے. جی بالکل. ایسی سنسیئر لیڈرشپ نہیں ملی کہ جو پریفر کرتی ہو کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان میں رہوں. ایسی لیڈرشپ جو پریفر کرتی ہو کہ میرے بیوی بچوں کا علاج بھی ادھر ہو. ایسی لیڈرشپ جو پریفر کرتی ہو کہ میرے بچے بھی اسی ملک میں پڑھیں. وہ جب اس ملک میں اپنے بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے پریورٹی نہیں دیتے تو آپ کب یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اس حد تک سنسیئر ہوں گے. دے آر سنسیئر ود دیئر سیٹس، دے آر سنسیئر ود دیئر ڈیزگنیشنز. اور یہ وہ طبقہ ہے ہمارے اوپر رولنگ کلاس کا جن کے آباء و اجداد میں سے اکثریت ایسے تھے جو 1857 کی جنگ آزادی اور 1920 کی تحریک خلافت میں انگریزوں کے جو ہے وہ مخبر ہوا کرتے تھے. ان کے گھوڑے کتے نہلایا کرتے تھے، ان کے ٹاؤٹس ہوا کرتے تھے، and they were given huge lands, they were given good jobs in the government sector. اور وہ سارا آپ تک جانتے ہیں بیوروکریسی کے ایسے لوگوں کا قبضہ رہا کافی. اچھا میرا آپ سوال سنیں گے شہر بھائی، میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں ذرا. میں موجودہ صورتحال پہ آ رہا ہوں. جس طرح بھی آپ نے 1857 کی بات کی، ہم اس جموں کشمیر کے اوپر 2 بڑے اور 1 چھوٹا جنگ لڑ چکے ہیں، یعنی کہ 65، 72 اور کرگل. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس تو ہوتے رہے ہیں ہمارے پاس بارڈر پہ، وہ سافٹ ریٹائر کی شکل میں ہوں یا اس کے علاوہ ہوں. یہ بتائیے گا کیا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی یا اس کے لیے ہم نے کوئی مضبوط خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہے؟ آیا یہ مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، دونوں سائڈوں کے عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق حل ہونا چاہیے یا بزور بازو ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمیں تینوں فرنٹس کھولنے پڑیں گے. اقوام متحدہ والا فرنٹ بھی، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ جو بزور بازو والی آپ بات کر رہے ہیں، آفٹر مشرف ٹینیور جب ہم لوگوں نے بارڈر فینسنگ کی ہے اور ایل او سی ڈکلیئر کر لی ہے، جو کہ ایک بہت حماقت والا فیصلہ تھا، ایک بہت بے وقوفوں والا فیصلہ تھا، میں کبھی اس کی تائید نہیں کروں گا. اور اس کے بعد سے آپ کے اپنے ملک میں جو انسرجنسی اسٹارٹ ہوئی ہے، انہوں نے بلوچستان کا محاذ کھول لیا، انہیں پتہ چل گیا 5-6 سال میں انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. بارڈر فینسنگ کے بعد انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی روڈز بنائی، انفراسٹرکچر بنایا اور اپنی فورسز پوری آپ کے پاکستان کی فوج سے زیادہ صرف مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ اس سے بھی ایکسٹرا فوج انہوں نے جا کے بٹھا دی، BSF کے علاوہ ہے. اور ان کو بٹھانے کے بعد انہوں نے بلوچستان کا فرنٹ کھول دیا، انہوں نے KP والا فرنٹ آپ کا کھول دیا، اور اب ہم لوگ اس میں پھنس چکے تھے. یہ تو شکر ہے کہ یہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری گورنمنٹ کو تھوڑی سی عقل آئی ہے کہ جب تک آپ دشمن کو اس کی زبان میں جواب نہ دیں تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا رہے گا. اب میں آپ کو ایک چیز تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سر انڈیا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، زبردستی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پیپل ہو ریئلی میٹرز، ان کے لابنگ فرمز ہوتی ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوتی ہیں، UK میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں وہاں ہوتی ہیں. ان لوگوں نے ہیویلی پے کر کے ان لابنگ فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے. اچھا. who are working for India. پھر نمبر 1. نمبر 2، انڈیا جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ ہمیں دے دو، اور اس پر ان لوگوں نے پورے PhD کے تھیسس لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کو اتنا پھیلایا ہے کہ اس کو سچ سمجھا جانے لگ گیا. ہم لوگ اپنے سچ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ان کی ہم لوگ تھوڑی سی بے عزتی کر دیتے ہیں تو روزانہ انڈینز جو ہے وہ ہمیں کالیں کر کے کہتے ہیں کہ آج دوبارہ ہمارے پروگرام میں آ جائیں, کل مزہ نہیں آیا تو دوبارہ جس دن پاکستان کا میڈیا ہمیں صحیح طریقے سے بلانے لگ جائے نا, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنا انڈیا ہمیں کوریج دے رہا ہے اتنا پاکستان دے دے, پاکستان کی فارن پالیسی ہم لوگ زبردستی ٹھیک کروا سکیں گے, پاکستان کا عزت مطلب اور وقار دنیا میں ہم بحال کر دیں گے, ہم ایسے آئیڈیاز دیں گے کہ لوگ مجبور کریں گے گورنمنٹ کو کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. پاکستان میں سنسیئر لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن سنسیئر لیڈرشپ کی ضرور کمی ہے. لیڈرشپ میں بھی شاید کمی نہ ہو لیکن جو لیڈرشپ امپوز کی گئی ہے نا ہمارے اوپر دیٹ از ناٹ سنسیئر. اچھا, اس میں ایک اہم بات ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے دیکھا جا رہا تھا اور خاص کر یہ تاثر دیا جا رہا تھا انڈین میڈیا کی جانب سے کہ امریکہ ہمارے پش پناہی پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ایک بڑا وویلا مچایا جا رہا تھا. گزشتہ دنوں امریکی صدر کی جانب سے بیان آیا کہ جی ہمارا کوئی لینے دینے نہیں ہے, پاک بھارت یہ کشیدگی خود ختم کرے. گزشتہ دنوں اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان آیا کہ امریکی صدر کو مداخلت کرنی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب کو امریکی صدر کے مداخلت والے بیان تو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ انڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک عدد والد محترم رکھا ہوا ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ساتھی کا کردار ادا کریں. آپ اس وقت یہ جنگ جیتے ہوئے ہیں, بغیر لڑے جیتے ہوئے ہیں کہ آپ نے جعفر ایکسپریس کا بدلہ ان کے 25 فوجی مار کے لیا اور وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے, انٹیلیجنس فیلئر کو بچانے کے لیے اپنے 27 جو ہے وہ سیولینز مار دیے اور پھر ان کو موقع چاہیے تھا آپ پہ اٹیک کرنے کا. وہ 5-6 دن گزر چکے ہیں, وہ آپ پہ اٹیک نہیں کر پائے کیونکہ جب ان کے نیول جو اکوپمنٹس ہیں وہ آگے آ رہے ہوتے تھے, ایئر اکوپمنٹس آگے آ رہے ہوتے, جہاز آگے آ رہے ہوتے تھے, آپ اس کے مقابلے میں 6 آگے لے آتے تھے. آپ ان کے ایک ٹارگٹ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جنگ آپ بغیر لڑے جیت چکے ہیں. آپ کی بال جو ہے ابھی اس وقت آپ کے کورٹ میں ہے, آپ جیتے ہوئے اور جیتے ہوئے جنگ آپ اپنے بیانات سے, جس طرح ماضی میں میز پہ ہار جاتے تھے, ابھی اپنے بیانات سے نہ ہارے خدا کا واسطہ. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی فوج میں دلیر فوجی ہوں لیکن آپ کی حکومت میں اس دن لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کارگل جیسی جنگیں بھی جو ہے نا ہمیں میز پہ جا کے ہاتھ نہیں پڑتی. آپ کی اس بات کی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ آپ نے کہا ہمیں لیڈر نہیں ملتا, کیا اسی کی نشانی سامنے آ رہی ہے؟ یہ انیلیجیبل لیڈرشپ ہے ہمارے پاکستان میں, انتہائی انیلیجیبل. ان کی وہ ٹون ہی نہیں ہے کہ جنگ والی. مطلب یہاں ہمارا فوجی شکر کر رہا ہے کہ یار ہمارا مرال ہائی ہو گیا, ہم فرسٹریشن کا شکار ہو گئے تھے آپس میں لڑ کے, ابھی تو ہمیں اصل دشمن بنا قوم کو. آپ خود دیکھ لیں, ایک ہفتہ پہلے آپ کا مرال کہاں پہ تھا, آپ کتنا بوسٹ اپ ہو چکا ہوگا. چلو یار ہم شیعہ سنی میں لڑ رہے تھے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی پٹھان لڑ رہے تھے, کم از کم ہم بینگ کا پاکستانی بینگ کا مسلم تو ہو ایک پیش بھی ہو گئے. اچھا ایسا ہی مجھے افسوس ہے کہ ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم محمود غزنوی بن کے تم پہ ٹوٹیں گے اور دوسری طرف ہمارا ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ جناب وہ تو چوٹ تھا. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ مستقبل میں ایسی حماقتیں نہ کرے, ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر زبردستی بٹھا. انتہائی اہم سوال دونوں طرف جو عوام ہے, عوام جو ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل سامنے ہے. ایک طرف پاکستان ایکسائٹڈ ہے کہ یہ جنگ کب ہو, انتظار میں, جس طرح کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب کب ہوگی. ایک طرف انڈین جو پیپل ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے پیغامات سامنے لے کر آ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی فالس آپریشن تھا, انہوں نے یہ کیا, ڈرامہ سارا رچایا, اس پر وہاں کی سوشل میڈیا باخبر بھی ہے اور عوام انڈیا کی بالکل بھی جنگ نہیں چاہتی. ایک میچور عوام سامنے ابھر کر آ رہی ہے بنسبت انڈین میڈیا کے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں کچھ تدبیریں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں, اس کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمارا ملک ٹوٹنے کی نہج پہ تھا. سچ اگر آپ کو میں بتاؤں, نظریاتی طور پہ ہم بکھر چکے تھے, بالکل بکھر چکے تھے. بلوچ ہم سے ناراض تھا, پشتون ہم سے ناراض تھا, سندھی جو ہے وہ سندھو دیش کے نعرے لگا رہا تھا سندھو دریا کے معاملے پر, سرائکی ہم سے ناراض تھا. آپ کا کوئی بندہ آپ سے خوش نہیں تھا. کشمیری آپ سے کہتے تھے ہم خود مختار بنیں گے, گلگتی ناراض تھے. انڈیا نے ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی کر دی ہے. جو کام ہماری ساری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر سکی وہ مودی صاحب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا قوم کو اکٹھا کر کے.
اور ایسے موقع پر جب پورا انڈیا یونائٹڈ تھا کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں, ہم دنیا میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے امریکہ اور چین کے کمپیٹیٹرز بن چکے ہیں, ان کا ایک فالس فلیگ آپریشن نے ان کی پوری قوم کو تقسیم. ایسے ہی ہے. تو ایک تیر سے دو شکار ہیں, یہ قدرت نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا زبردست راہ ہموار کی ہے. آگے ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے پریکٹیکلی کشمیر کاز کا محاذ پہ لڑیں, ہر گراؤنڈ پہ لڑیں, چاہے وہ مورل گراؤنڈ ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک گراؤنڈ ہو, چاہے وہ فیلڈ ہو, یا پھر ہم لوگ جو ہے صرف اسی پہ شادیانے بجا کے بیٹھ جائیں. یہ اٹ ڈیپینڈز آن آور لیڈرشپ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے. شہیر بھائی, اس وقت تو ہم اخلاقی طور پر بھی, بیانیے کے اوپر بھی, دفاعی طریقے سے بھی, اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے اگر عوام کو دونوں کو مینیج کر لیں تب بھی ہر لحاظ سے اس وقت ہم جیت چکے ہیں, جس طرح کی آپ نے بھی بات کو اٹھائی. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے, مزید اس ساری صورتحال کو کریٹ کرنے کے لیے بینگ پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. جو انٹلیکٹ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ہے, جو انٹلیکٹ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ہے, جو انٹلیکٹ وہاں جامعہ ملیہ دہلی کے اسٹوڈنٹس کا ہے, جو مسلمانوں کے حق میں نکل رہے ہیں, وہاں کے دلت اسٹوڈنٹس کے حق میں نکل رہے ہیں, مظلوم سکھوں کے حق میں نکل رہے ہیں, اور کشمیر کاز کے لیے نکل کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اسٹرک آف کیا جا رہا ہے, گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جو زبردست انداز میں ہندوستانی شاعر منظر بھوپالی مشاعرے پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی, پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. بظاہر تو وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے مسئلہ فلسطین پہ, انڈائریکٹلی وہ مودی کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ مسلمان بیٹھا ہے 25 کروڑ دیٹ بلانگس ٹو پاکستان. وہ مطلب جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں, بے شک ہاتھ میں ترنگا بھی اٹھا لیں, انڈین فلیگ بھی اٹھا لیں, دل سے ایوری مسلم آف انڈیا از پاکستانی. وہ رات کو چھپ چھپ کے پٹاخے چھڑاتے ہیں. یہ چیز میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ the issue is not only occupied کشمیر. آپ نکلیں اس چیز سے اوپر بڑھیں. مقبوضہ کشمیر کا 1 کروڑ مسلمان صرف پرو پاکستانی نہیں ہے, ہندوستان کا 24-25 کروڑ مسلمان سارا پرو پاکستانی ہے. ان مظلوموں کو بھی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ مل کے یاد کریں, ان کے لیے بھی آواز بلند کریں. تلنگانہ کے مسلمانوں کو, اتر پردیش کے, بہار کے, آپ کے اجمیر کے درگاہ کو وہ گرانے پہ تلے ہوئے, وہاں کے مسلمانوں کی آواز بلند کریں. بریلی کے مسلمانوں کی آپ بات کریں, آپ لکھنؤ, جوناگڑھ, حیدرآباد تک کے مسلمانوں کی بات کریں, جو کچھ وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ہم لوگ ان کی آواز ہی بنا. اور یہ یقین کریں, میں دبئی میں یا سعودیہ میں جب میں عمرہ کرنے جاتا ہوں, ہندوستانی مسلمان ہم سے گلہ کرتے ہیں. اچھا, تم لوگوں نے کبھی ہمارے لیے آواز ریز نہیں کی. دیکھیں, ہم کبھی بھی آواز ریز نہیں کیا. میں نے کہا ہم نے تو ہمیشہ میڈیا پہ دیکھا کہ تم انڈیا سے پیار کرتے ہو. کہتا وہ اسی طریقے کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں جس طرح تمہارا میڈیا ٹاؤٹس کو بٹھا دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے محب وطن, یہی پاکستان سنبھالیں گے اور یہی بچائیں گے. جو 12-14 شہر ہیں انہوں نے اپنے سیاستدانوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں. اس طرح ہندوستانی میڈیا مسلمانوں کو, میں آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا کے ساتھ جو پرسوں میری ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کے چینل پہ زی نیوز کافی مشہور ہے, انہوں نے تینوں کے تینوں پینلسٹ جو انڈیا سے بیٹھے تھے وہ مسلمان بٹھا دیے. اب ہم تو یہ بات کرنے سے رہے کہ جناب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے, وہ آگے سے بولیں گے کہ جناب ہمیں تکلیف نہیں ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے. یہ ایک بڑا الارمنگ تھا میرے لیے کہ انہوں نے مجھے کہا ہم بی جے پی والوں کو بٹھائیں گے, آگے انہوں نے مسلمان اسکالر بٹھا دیے. تو اللہ نے کرم کیا, ہمارے ذہن میں ایک سوال آ گیا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا دو انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے, کیا آپ گائے کی قربانی کرنے کے قابل ہو اور علل اعلان کہو کہ میں سیکولر اسٹیٹ میں ہوں اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, گائے کی قربانی کروں گا. وہاں ان کی بس ہو گئی. بالکل, اس کے بعد سارا فیلڈ ہم نے سنبھال لی. تو ٹاؤن کلچر کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن میں الٹیمیٹلی اپنا لاسٹ میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ 25 کروڑ یہاں کا مسلمان اور 25 کروڑ وہاں کا مسلمان کبھی بھی باؤنڈری کا محتاج نہیں ہو سکتا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے تھے, بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مستقبی ہے. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ہی رانی نہ. اور ہم ایک علاقے کے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو ہی جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا, ہمیں بلایا. بہت شکریہ, سلامت رہے جی, اللہ حافظ. جی بالکل ناظرین, ایسا ہی ہے سلسلہ. یہی ہے کہ جس طرح انڈین میڈیا نے ایک وبیلہ مچھایا ہوا تھا اور شور مچھایا ہوا تھا کہ جی یہ ہوا تو وہ ہوا, اب بھی جب آپ انڈین میڈیا کوئی بھی نیوز چینل آپ سرچ کریں, اس کو دیکھیں تو ایک عجیب سا ابہام ہوتا ہے. وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے اور میزائل بھی گر رہے ہیں, دونوں طرف
ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت آپ کا موڈ خراب ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہنسی اور مذاق کا موقع ملے تو آپ کسی انڈین نیوز چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا, وہاں آپ کو ہنسنے کا اچھا خاصا موقع ملے گا. شہیر سالوی نے اس حوالے سے نوجوانوں کی بڑی بہترین نمائندگی کی ہے کہ بالکل نوجوان ریڈی ہیں اس حوالے سے. سفارتی اور میڈیا کے حوالے سے جو سفارتی معاملات ہیں وہاں پہ تو نوجوان ڈٹ کے کھڑے ہی ہیں. ہم نے الحمدللہ خارجی طور پر یہ جنگ جیت چکے ہیں, مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں وہ لیڈرشپ ملے جو اس نہ صرف کشمیر کو بلکہ ہمارے جو خاص کر دفاعی معاملات ہیں اس کو مزید خارجہ پالیسی کو مضبوط کرے اور پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے. بالکل اس دعا کے ساتھ کہ زندگی وفاقی اور سانس میں ساتھ دیا. کریم خان ایک نئے بلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے